सलाम दोस्तों, सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। मैं रबी शामिल अल्ताफ बात कर रहा हूँ आप अजीज़ों से, और मैं ये कहूँगा कि एक सवाल उठा था एक आयात के ऊपर जो कि पाई जाती है एक खत में, जिसको खत माना जाता है पीटर का, शिमोन पीटर या पतरस जिसको बोला जाता है उर्दू की ज़बान में। उसके फर्स्ट पीटर पहला पीटर 2:24, दूसरा बाब 24वीं आयत, वो इस तरह लिखी हुई है, कुछ इस तरह बयान करती है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के इतबार से मर कर रास्तबाजी के इतबार से जिएं, और उसी के मार खाने से तुमने शफा पाई। और जी ये उर्दू की बाइबल का तर्जुमा है। इसको मैं, अगर आप मुझे 2 सेकंड दें तो मैं आपको इसका तर्जुमा इंग्लिश या इसकी इंग्लिश जो है मैं आपको वो भी बयान कर देता हूँ। फ्रॉम 1 Peter 2:24, जो कुछ इस तरह लिखता है, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed। तो इसका जो तर्जुमा मैंने उर्दू में किया था, एक दफा फिर उर्दू हजरात के लिए, हिंदी और उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं उनके लिए, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मर कर रास्तबाजी के एतबार से जिएं, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। अच्छा, इसको जो है मसीहत के अंदर क्रिश्चियन जो हैं, इसी बात को वो यसाया नबी की किताब है जिससे वो इसको जोड़ते हैं, और वो जो आता है यसाया नबी का 53 बाब आता है, इज़ाया चैप्टर 53, और मैं आपको वहां पे ले चलता हूं ताकि मैं आपको उसके दोनों तर्जुमे ही बयान कर दूं, ताकि ना कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें कि क्या बात की जा रही है। तो ये जो पर्टिकुलर आयात है ये ली जाती है इधर से साया की 53वीं बाब 5वीं आयात से, बट ही वॉज वुंडेड फॉर आवर ट्रांसग्रेशंस, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed। लो जी, इसका जो उर्दू जो तर्जुमा है, इसका उर्दू तर्जुमा कुछ इस तरह लिखा हुआ है। तो तर्जुमा कुछ इस तरह है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शफा पाएं। अभी मैं एक चीज कहूंगा आप लोगों को कि जो ऑब्वियसली इधर जो चीज है ली जा रही है, जो इधर प्रपोज की जा रही है, कि ये जो तर्जुमा है इसका मतलब है कि यस्सु अल मसीह, जिसको मसीही लोग मानते हैं अल मसीह, वो ये कहते हैं कि ये तर्जुमे का मतलब वाज़ह जो लिखा हुआ वो है। ठीक है जी। तो मैं अभी चंद बातें कहूंगा सिर्फ आप हजरात के लिए, यहूदियत की तरफ से, कुछ अपनी तरफ से, कुछ शरीयत की तरफ से, तौरात की तरफ से, ताकि थोड़ा सा वाज़ह हो जाए कि क्या हो रहा है। नंबर 1, ये बहुत जानना जरूरी है कि यहूदी जो थे उस वक़्त किसी ऐसे शख्स का इंतजार नहीं कर रहे थे कि जो आके मरे और उनके गुनाहों को बख्शवाए।
یہ بہت ضروری بات ہے سمجھنی. کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں کو شریعت دی گئی تھی اور جن لوگوں کو کہا گیا ہے اہل کتاب، وہ لوگ دو سمرے میں آتے ہیں. ایک تو یہودی آ جاتے ہیں اہل کتاب، صحیح جو لوگ آتے ہیں وہ اہل کتاب یہودی ہی آتے ہیں. لیکن چلو آپ اس کیٹیگری میں مسیحیوں کو بھی شامل کر دو، سیکنڈ کیٹیگری میں ایٹ اے لوور لیول، کیونکہ مسیحیت میں شریعت کو نہیں مانا جاتا، لہذا سیم لیول نہیں ان کو گنا جا سکتا. کیونکہ کرسچنس کو جو تھا کتابیں کرسچنس کو نہیں دی گئی تھی، اس لیے صحیح جو اہل کتاب کا لفظ ہے وہ صرف اور صرف یہودیوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے اور کسی کے اوپر نہیں. یہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات صاف صاف بتا دوں. نمبر 1 کہ یہودی کسی بھی وقت ایک ایسے شخص کا انتظار نہیں کر رہے تھے نبوتوں کی وجہ سے کہ وہ آئے گا اور مرے گا اور جی اٹھے گا. کوئی ایسا شخص نہ تھا، نہ کسی کا انتظار تھا، نہ کوئی ایسی پیشن گوئی تھی، اور نہ ہی یہودیت میں یہ سکھایا جاتا تھا ان کے عبادت گھروں میں کسی وقت بھی. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ہسٹری، تاریخ جو کہ یہودیوں کی ہے. جہاں جہاں جس ملک میں وہ رہے، کسی ایسے ملک میں انہوں نے یہ نہیں سکھایا کہ بھئی ہمارا ایک شخص آئے گا اور اس کی نبوت ہے، وہ آئے گا، وہ مرے گا، وہ جیے گا، وہ ہمیں بچائے گا گناہوں سے. یہ سب سے بڑا جھوٹ دنیا میں یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے یا کسی دوسرے لوگوں کے لیے ایک شخص آئے گا، وہ مرے گا، وہ جیے گا. سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ. بہرحال حالانکہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور سب سے بڑی انسلٹ ہے ہماری کتابوں کے اوپر یہ چیز. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ کوا سفید ہے، کالا نہیں ہے، آسمان کالا ہے، نیلا نہیں ہے. لوگ مانتے ہیں، جو لوگ مانتے ہیں وہ مان سکتے ہیں، یہ ان کی سوچ ہے اور وہ اپنی سوچ کے مطابق مان سکتے ہیں. کیونکہ چوائس جو ہوتی ہے، مثلا کہ کچھ چیز کو چننا، یہ ہر انسان کا ایک حق ہے اور ہر انسان کا ایک عمل ہے. ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے لیے چنے کہ اس کو کیا چاہیے. اگر ایک انسان چنتا ہے کہ آسمان کالا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے آسمان کالا ہے. اگر ایک انسان کہتا ہے کہ میرے لیے کوا سفید ہے تو اس کے لیے کوا سفید ہے. یہ اس کا حق ہے کہنا. اس کے لحاظ سے اگر مسیحیت میں یہ چیز مانی جاتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہودیوں کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو مانتے ہیں اور کس طریقے سے مانتے ہیں. نو پرابلم. ابھی آ جاتے ہیں نبوت کے اوپر کہ عزرائیل نبی کی 53 بات کو لینا اور اس کو اپلیکیشن ڈالنا کرسچینٹی کے مطابق یسوع مسیح کے اوپر یہ بنتا ہی نہیں ہے. نمبر 1 بیکاز میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا کہ اگر آپ استثنا کی کتاب 18واں باب لیں اور 18ویں آیات لیں، وہ بھی یہ لوگ اپلائی کرتے ہیں، وہ بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مسیح کے اوپر اپلیکیشن آتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ کسی نبی کا ذکر نہیں آیا یا کسی شخص کے نام کا ذکر نہیں آیا. جیسے وہاں پہ نام کا ذکر نہیں آیا استثنا کی کتاب 18ویں باب 18ویں آیات میں. اور میں وہ آپ کے لیے ادھر بول دیتا ہوں تاکہ ان کیس اگر آپ کے پاس بائبل نہیں ہے یا میسر نہیں ہے تو آپ میرے سے ہی سن لیں کہ وہاں پہ لکھا کیا ہوگا. استثنا کی 18واں باب اور 18ویں آیات، میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانگ ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ شریعت کا تھا ایک آیات تورات کی. اس میں صاف صاف کچھ چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جن کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا. لکھا یہ ہوا ہے، اگر آپ اس کو لٹرلی ٹرانسلیشن میں لیتے ہیں لٹرلی تو لکھا یہ ہوا ہے، وہاں پہ اردو کی جو ٹرانسلیشن دی گئی ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور اس کا تھوڑا سا ہلکا سا فزیکل طور پہ نچوڑ نکال لیتے ہیں. فزیکل طور پہ
کہ لکھا کہ تمہارے بھائیوں میں سے، مثلا کہ وہ یہودیوں میں سے ہونا چاہیے تھا، چلو وہ تو جو یشوع نام کا شخص تھا میٹ کرتا ہے کہ وہ یہودیوں سے ہی تھا، ان میں سے ان کا ہی بھائی تھا، اوبیسلی وہ غیر قوم سے نہیں تھا، تو فرسٹ کرائٹیریا میٹ ہو جاتا ہے بھائیوں میں سے ہوگا۔ تیری ماں ایک نبی، یعنی وہ ایک نبی بھی ہوگا، تو بہت سارے لوگ آج مانتے ہیں کہ وہ یسوع المسیح نبی تھے، ٹھیک ہے جی، نبی بھی آپ مان لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ اور اپنا کلام اس کے منہ میں۔ اچھا، خدا کا کلام کیا ہے؟ کیا خدا کا کلام کرسچینٹی ہے؟ کیا خدا کا کلام یہ ہے کہ ایک بندہ آئے گا مرے گا؟ کیونکہ خدا کا جو کلام ہے، جو آیات، جو تورات ہم خدا کا کلام بولتے ہیں، اس میں تو ایسا لکھا ہی نہیں ہوا ہے۔ اور اس کے بعد خدا کا کلام یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے حکم دیے گئے تھے، بہت سارے حکموں کے مطابق چلنا تھا، جس میں سے 10 حکموں کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے، لیکن یہودیت کے اندر یہ ماننا آتا ہے کہ 613 حکم ہیں، اور 613 حکم کے اوپر جو ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اوبیسلی سارے یہ 613 حکم سب کے اوپر لاگو نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں عورتوں کے قانون ہیں، مردوں کے قانون ہیں، اس کے بعد بیوہ کے قانون ہیں، شادی شدہ فیملیز کے قانون ہیں، طلاق شدہ عورتوں کے قانون ہیں، اس کے بعد اس کے اندر آپ کو جو ہے کاہنوں کے قانون ملیں گے ہیکل کے لیے، کہ قربانیاں کیسے کرنی ہیں، مذبح کیسے بنانے ہیں۔ تو لازم بات ہے کہ یہ سب کے اوپر اپلیکیشن نہیں آ سکتی ہے، لہذا بہرحال اس کو ہی خدا کا کلام کہا گیا ہے۔ تو یہ کلام تو تورات ہو گئی، تو لکھا یہ ہوگا کہ وہ آ کے میرا کلام تمہیں سکھائے گا۔ تو اگر میرا کلام سکھائے گا تو آج کا جو کرسچینٹی کا جو مسیح ہے وہ تو وہ کلام سکھاتا ہی نہیں ہے، وہ تو ٹوٹلی بدل چکا ہے، وہ تو کسی نئے کلام کی بات کرتا ہے، نئے طریقے کی بات کرتا ہے، نئے طریقے سے جو ہے نجات کی بات کرتا ہے، جس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مقصد کہنے کا کیا ہوا؟ سمپل ٹرمز کے اندر، سمپل ٹرمز، اس کو زیادہ ولولے دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ جو خدا کا کلام تھا وہ نہیں سکھایا جا رہا آج کے چرچوں میں۔ سمپل میں آپ کو بیسس کے اوپر لے آؤں گا، میں زیادہ ولولے نہیں لے کے جانا چاہتا، کہ یہودیت کے اندر تو آج بھی تورات چل رہی ہے، لیکن کرسچینٹی کے اندر کوئی تورات کا نام و نشان نہیں ہے، ماں سوائے کرسچینٹی کے اندر فرقے ہیں جو کہ اپنے آپ کو میسین ہی کہتے ہیں، اور وہ جو ہے تورات کو لے کے سارے حصوں کو نہیں، تورات کے کچھ حصوں کو لے کے چلتے ہیں، اور لیکن وہ یسوع کو المسیح مانتے ہیں اور اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں کسی شکل میں۔ ابھی یہ تو جی ہو گئی یہ بات، اور میں ابھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، بہت امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیکنیکلی جو ہے یہ جو استثناء کی 18واں باب ہے، 18ویں آتا ہے، یہ یسوع کے اوپر فٹنگ اس کی نہیں آتی ہے، کیونکہ کرائٹیریا جو میں نے آپ کو ابھی رکھا آپ کے آگے وہ 100% میٹ نہیں ہو رہا ہے، اس میں سے صرف 2 حصے مل رہے ہیں، تیسرا حصہ نہیں مل رہا ہے، اس لیے ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ اب میں بہت ہی اہم بات کہنے جا رہا ہوں، اور یہ بات شاید آپ کو کسی نے بھی نہیں آج تک کہی ہوگی، نہ ہی آپ نے کبھی کسی سے سننا ہے، نہ ہی کوئی ایسا مائیکا لال پیدا ہوا آج تک، اور نہ ہی کسی نے یہ بات بولی ہے آپ کی کانگریگیشنز کے اندر۔ مثلا کہ مائیکا لال سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص پاکستان میں پیدا ہو کے آپ کو یہ آ کے بات کہے، آپ کی کانگریگیشن میں جا کے کرسچن وہ ہو اور وہ یہ بات آپ سے کہے، آپ کے ہاں جی یہ بات تو ہم نے پہلے سنی نہیں ہے، لہذا آپ میرے منہ سے سن لیں، میرے منہ سے اس لیے سن لیں کیونکہ میرے منہ سے سنیں گے تو آپ کے جو چھکے تو اڑیں گے تو وہ تو اڑیں گے، لازمی بات ہے، لیکن پھر آپ نے پھر اپنا سر ہلانا ہے کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ تو ماننے کی بات نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ کے ماننے سے یا میرے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، حقیقت جو ہوتی ہے وہی ہوتی ہے۔ لہذا پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کرٹسی طور کے اوپر، اس لیے کیونکہ میں اس وقت آپ کے ملک میں بیٹھا ہوا ہوں، پاکستان میں، جو ٹیکنیکلی میرا ملک بھی بنتا ہے، لیکن میں تو رہتا ہوں باہر، میری تو ساری زندگی باہر گزری ہے، انگلینڈ میں، امریکہ میں میری زندگی گزری ہے، یورپ میں، تو لیکن آپ لوگوں کی تو زندگی زیادہ جو عزیز ہیں تو پاکستان میں گزر رہی ہے،
لہذا میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں تو چلو جی ایک گزرتا مسافر ہوں. میں نے سوچا گزرتا مسافر یہ بات کہے گا نا تو شاید کسی کو سمجھ آ جائے, شاید کسی کو سمجھ نہ آئے, لیکن پھر بھی کہنا ضروری ہے, کیونکہ ہماری شریعت کو الٹ پلٹ کر کے, اس کے اوپر ڈانس کر کے, اس کے ترجمے نکال کے غلط ملت اور آگے رکھ کے تو بات تو نہیں نہ بن سکتی. اہل کتاب لوگ تو ہم ہیں نا, دیکھا جائے تو اہل کتاب مسلمانوں کو بھائیوں کو تو نہیں کہا گیا نا, وہ تو ہمارے چچا زاد ہیں. تو بات بھی وہی آ گئی کہ ہمارے مسلمان جو بھائی ہیں ان کی میں بات کہہ دیتا ہوں, ان میں ایک اچھائی ہے, خاص صفت ان میں ایک, کہ وہ ہماری کتاب کو لے کے الٹ پلٹ اس کے ترجمے نہیں کرتے ہیں. بہت اچھائی ان میں. اور بہت ساری جو ہماری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہماری تورات سے ان پہ وہ چلتے ہیں. ان کی جو مقدس کتاب ہے قرآن پاک, اس میں بہت ساری چیزیں جو لکھی گئی ہیں وہ تورات سے ہی آئی ہیں. یہ تو تقریباً میں کہوں گا کہ 90% مسلمان جو لوگ ان کو پتہ ہے اس چیز کا. بہرحال یہ صرف ایز اے شہادت کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہادت کے طور کے اوپر مسلمان بھائی جو ہیں ہماری شریعت کے اوپر وہ الٹ پلٹ ترجمے نہیں نکالتے. البتہ کرسچین جو دوسرے طرف لوگ ہیں جو اپنے آپ کو المسیح کہتے ہیں, وہ اس چیز میں گلٹی ہیں. گلٹی کیا ہے کہ وہ غلط ملت ترجمے نکالتے ہیں. بہرحال میں کوئی ان کا ادھر جج بن کے نہیں آیا ان کی عدالت کرنے کے لیے کہ وہ کیوں نکالتے ہیں کیوں نہیں نکالتے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا, ہر انسان کی اپنی سوچ ہے اور ہر انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ جو بھی وہ اپنے لیے چن سکتا ہے اپنی سوچ کے مطابق. یہ حق خدا نے دیا ہے ہر انسان کو, چاہے وہ اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے, مسلمان کہتا ہے, ہندو کہتا ہے, بدھسٹ کہتا ہے یا یہودی کہتا ہے, جو بھی وہ اپنے آپ کو کہتا ہے, یہ حق خداوند نے ہر ایک انسان کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حق سب کو دیا ہے کہ وہ اپنے لیے چن سکتے ہیں, اچھا یا برا, صحیح یا غلط, سب کو حق ہے. اس لیے میں کسی کی ادھر عدالت کرنے نہیں آیا, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اور نہ ہی میں عدالت کسی کی کروں گا. جب آپ کی جو ہے زندگی ختم ہو جائے گی, جب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے, اس وقت بھی میں آپ کی عدالت نہیں کروں گا. آپ سب کو حق ہے کہ آپ اپنے لیے چاہے صحیح چنو چاہے غلط چنو, صاف یعنی کہ سچ چنو جھوٹ چنو, جو بھی آپ چنو. آپ شاید کچھ لوگ سوچتے ہو کہ یار مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے غلط چنا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ نہ تو شرمندہ ہوں نہ تو گویندہ ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بھی آپ چنیں گے یہ آپ کا حق ہے. لہذا میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی کی عدالت کروں ادھر, نہ ہی مجھے یہ حق دیا گیا, نہ ہی مجھے یہ حق چاہیے. میرا جو حق ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے وہ ہے بنی اسرائیل کے لیے, بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے, ان کو شریعت سکھانے کے لیے. یہ حق میرے پاس ہے, یہ شرف حاصل ہے مجھے. اس کے اوپر خدا نے مجھے پورا حق دیا ہے کہ جو میرے بھائی جو غلط ہیں یا جو غلط پڑھاتے ہیں یا غلط سمجھاتے ہیں یا غلط بیان کرتے ہیں, ان کو میں شریعت سکھا سکتا ہوں, ان کو میں بتا سکتا ہوں. اگر وہ کوئی ان کی ججمنٹ چاہیے, ان کو کوئی فیصلہ کرنا ہے اہم جو ان سے نہیں ہو پا رہا یا ان کو نہیں سمجھ آ رہی, اس فیصلے میں ان کی مدد بھی کر سکتا ہوں. یہ حق بھی مجھے ہے. یا میرے پاس کوئی غیر قوم سے شخص آئے, وہ آ کے اگر بنی اسرائیل کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے, شریعت سیکھنا چاہتا ہے, وہ بھی حق میرے پاس ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ عام جو میں بات کر رہا ہوں مختلف مذاہب کی, تو میں خاص طور پہ ادھر ٹارگٹ کر رہا ہوں, ٹارگٹ مسیحیت کو, جو اپنے آپ کو اہل الکتاب کہتے ہیں. اول تو وہ اہل الکتاب نہیں ہے, کیونکہ اہل الکتاب صرف اور صرف یہودیوں کے قبیلوں کو کہا جاتا ہے اور کسی کو نہیں کہا جاتا. کیونکہ یہ جو مسیحیت ہے یہ مذہب مانا جاتا ہے غیر قوموں کا مذہب. اس کو کوئی بھی قوم یعنی کہ ہماری قوم کے اندر اس کو اہل الکتاب کا مذہب نہیں دیکھا جاتا کسی نظر سے بھی, نہ ہی اس کو فرقہ دیکھا جاتا. اگر آپ کہیں گے نا بھی یہ فرقہ ہے یہودیت کا, یہ فرقہ بھی نہیں ہے یہودیت کا. ہم اس کو نہیں جانتے یہ کیا ہے, کیا بلا ہے, کیا بلا نہیں ہے. وی ڈونٹ نو اٹ اینڈ وی ڈونٹ ریلی کیئر.
ना ही हम परवाह करते हैं इस चीज की। बहरहाल मैं अभी बात लंबी हो जाती है, मैं सिंपली सी बात इधर खत्म करूंगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये अभी जो मैं कहने वाला हूं, जो मैंने अभी तक कही नहीं है। देखें 8वीं 9वीं से 10वीं सेंचुरी तक, ईस्वी तक हुआ ये कि हमारी जो बाइबल थी उसका जो तर्जमा जो आज किया जा रहा है, आज आप लोग जो तर्जमा या आपके पादरी हजरात या आपके बिशप्स या पोप जो तर्जमा कर रहे हैं या जो भी कोई कर रहे हैं, वो तर्जमा बाइबल का आज से यानी कि 800-900 सदी ईस्वी से पहले नहीं किया जाता था। वो तर्जमा नहीं था, उस तरह बाइबल को नहीं देखा जाता था जिस तरह आप आज बाइबल को देख रहे हो, उस नजर से बाइबल को नहीं देखा जा रहा था उससे पहले। बाइबल बहुत स्पिरिचुअल किताब। मैं जब मैं बाइबल की बात करता हूँ तो मैं वो बाइबल की बात करता हूँ जो यहूदियों की किताबें हैं, तौरात हो गई, नबियों की किताबें, तारीख की किताबें। चलो आप न्यू टेस्टमेंट को भी ये मान सकते हैं कि वो हमारी तारीखी किताबों में आ जाती हैं, लेकिन नबूवत की किताबें नहीं वो मानी जाती, ना ही गिनी जाती हैं। अलबत्ता तारीखी किताबों में वो आ सकती हैं। अभी मैं ये बात कहूंगा कि मैं इम्पोर्टेंट एक बात कहूंगा, एक बल्कि दो मैं बातें आपको इम्पोर्टेंट कह देता हूँ। पहले वक्तों में फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी में जो तर्जमा बाइबल का किया जाता था ओवरऑल, वो ये तर्जमा नहीं था जो आप लोग आज कर रहे हो। मैंने आपको एक 1 पीटर 2:24 एक पतरस के खत से दूसरा जो उसका बाब था उसकी 24वीं आयत से मैंने पढ़ के सुनाया, फिर मैंने अज़ाया 53 का भी पढ़ के सुनाया। मैं आपको सिंपलिसिटी में ये बता रहा हूँ एक बड़े साफ तरीके से, ईमानदारी के तरीके से, कि पहली और दूसरी सदी में तर्जमा ये नहीं किया जाता था जो आप आज कर रहे हो, जो आप तर्जमा कर रहे हो ना, मसलन के पतरस के खत का कि भाई ये यस्सु अल मसीह के ऊपर फिट होता है और इसका मतलब है कि जो हम उसमें मानेंगे हमारे गुनाह माफ होंगे। ऐसा तर्जमा हमने कभी जिंदगी में ना सोचा, ना हमने कभी जिंदगी में किया। मकसद कहने का यह कि अगर आप अज़ाया 53 पे चले जाते हैं, उसका तर्जमा भी हमने ऐसा किया ही नहीं था कि ये शख्स आएगा, मरेगा, जिएगा, मार खाएगा वगैरह वगैरह। समझे ना मेरी बात? तो ये तर्जमा, ये जो गलत मलत तर्जमे हैं जिसको आप आज पता क्या नाम दे रहे हैं इन तर्जमों को? आज इन तर्जमों का नाम दिया जा रहा है कि तारीख के मुताबिक, हालात के मुताबिक और पश्चात यानी लिटरल, यानी कि जो लिखा हुआ है वही तर्जमा। अगर लिखा हुआ है कि एक गधा खड़ा है तो इसका तर्जमा यही है कि एक गधा खड़ा है। अगर लिखा हुआ है कि वहां पे एक खजूर का दरख्त है तो उसका तर्जमा यही है कि वहां पे एक खजूर का दरख्त है। अगर तर्जमा में लिखा हुआ है कि इट इज रेनिंग, बारिश पड़ रही है, इसका मतलब बारिश ही पड़ रही है। अगर लिखा हुआ तर्जमे में कि ब्रिंग 2 शीप, 2 बकरे लेके आओ, तो उसका मतलब यही है 2 बकरे लेके आओ। लेकिन ये इसको बोलते हैं पशात, लिटरल पशात हिब्रू का लफ्ज है, जिसका मतलब है कि लिटरल ट्रांसलेशन, मतलब कि जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है, उसे आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ना और उसको उसी तरीके से ट्रांसलेट करना है। मैं अभी आपको कुछ चीजों का जिक्र करूंगा क्योंकि मेरी जो जिंदगी है, मेरी जिंदगी ज्यादा बाहर गुजरी है, तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं बाहर मुल्कों में जो कि लिटरली वो भी इस चीज पे ऊपर नजरसानी करती हैं कि हर चीज का तर्जुमा लिटरली नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूं कैसे। इंग्लैंड में अगर आप रहते हैं, यूरोप में इंग्लिश बोलते हैं, तो वहां पे बाज़ का लोग आपसे कहेंगे कि यू हैव बीन गिवन द ग्रीन लाइट, यू हैव बीन गिवन द ग्रीन लाइट, आपको हरी झंडी या हरी बत्ती दे दी गई है। अभी आप इसका लिटरल तर्जुमा करोगे तो उसका मतलब ये है कि आपको हरी बत्ती दे दी गई है। अभी इंग्लैंड में मैंने आज तक ये नहीं देखा कि हरी बत्ती किसी को मिली कि नहीं मिली। मैं इंग्लैंड में 38 साल रहा हूँ, 38 ईयर्स, और इंग्लैंड में मैंने कभी ये नहीं देखा कि वहां पे किसी के हाथ में हरी बत्ती हो 38 सालों में। सॉरी, टोटल 38 साल, यानी मेरी जो ट्रैवल है उधर इंग्लैंड की जो थी मेरे बचपन से लेके तब तक, तो 38 ईयर्स में आप बचपन भी इंक्लूड कर रहा हूँ, 38 ईयर्स की मेरी जो ट्रैवल थी वहां की, उसमें मैंने ये नहीं देखा कि ये
کہ ہری بتی کس کو ملی؟ تو گوروں نے کسی کو کہا کہ یو ہیو بین گیون دا گرین لائٹ، اس بندے کے ہاتھ میں ہری بتی ہو. میرا پوائنٹ آپ سمجھے نا کہ یہ صرف ایک محاورتن بات ہے. اور بائبل کے اندر بہت سارے، بلکہ میں آپ کو کہوں گا 99% بائبل میں ترجمہ لٹرل نہیں ہے، محاورتن ہے ترجمہ. یہ ترجمہ کب خراب ہوا؟ یہ ترجمہ خراب ہوا 8ویں 9ویں عیسوی میں. کیوں؟ یہ ریئیکشن تھا. ایک شخص ہوئے تھے ڈیوڈ انان کے نام سے، اور وہ تھے کیریائٹ یہودی. کیریائٹ یہودیوں کا یہ ماننا، ایک فرقہ تھا، ان کا ماننا یہ تھا، ایک نیا فرقہ تھا، ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم جو ہے نا جو لکھا ہے وہی پڑھیں گے. اگر وہاں پہ لکھا ہے کہ 2 بکرے لے کے آؤ، ہم نے 2 بکرے لے کے آنے. ابھی وہاں پہ لکھا ہوا کہ 6 بجے آؤ تو ہم نے 6 بجے ہی آنا ہے. ابھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آسمان میں جو ہے 2 کوے نظر آئے تو ان کو 2 کوے نظر آنے چاہیے. یہ ان کا ماننا تھا کہ لٹرل ہم ٹرانسلیشن کریں گے. یہ ریئیکشن تھی، کیونکہ وہ جو تھے دوسرے جو یہودی کے جو مین گروپ تھے ان کے خلاف ریئیکشن کر رہے تھے یا آواز اٹھا رہے تھے کہ ہم آپ کی جو تفسیریں ہیں، تفسیر وہ کتاب ہوتی ہے جو تورات کے اوپر لکھی جاتی ہے کہ اس کا ترجمے کا مطلب پیچھے کیا ہے. تو تفسیر جو تھی وہ کہتے ہیں ہم آپ کی تفسیر کو نہیں مانتے، آپ کی تفسیر غلط ہے، ہم اپنی نئی تفسیر بنائیں گے، اپنے مطابق چلیں گے، اور ہماری تفسیر میں ہم تورات کو فگریٹیولی، سمبولکلی، یعنی اس کو فیانی طور پر ہرگز نہیں لیں گے. ہم صرف وہی پڑھیں گے جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے. اگر وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 6 دن تم کام کرو گے تو ہم 6 دن ہی کام کریں گے، ہم 5 دن کے اوپر نہیں ٹھہریں گے کہ 2 چھٹیاں کر لیں. ہم 6 دن ہی کریں گے اور 1 ہی چھٹی کریں گے. یہ ان کا ماننا تھا. یہ ایک ریئیکشن تھی یہودیت کے اندر، ایک بہت بڑی ریئیکشن تھی جو کہ ہوئی اس وجہ سے کہ جو گروپ تھے اس وقت، جو فرقے تھے پریزنٹ، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ نہیں ہم جو ہے نا ان کی تفسیر کو پڑھ کے نہیں مانتے، ہم اپنی تفسیر کو مانیں گے. اور ان کی تفسیر یہ تھی کہ ہم صرف شریعت سے بات کو سیدھا سیدھا ہی لے لیں گے، اس کے اوپر ہم نے زیادہ تفسیر بھی نہیں کرنی. تو یہ تھی ریئیکشن. تو اس ریئیکشن کے دوران ایک بہت بڑے استاد ہوئے عراق کے اندر، سعید ابن یوسف کے نام سے، اور انہوں نے پھر اس کے اوپر پھر بہت کام کیا. انہوں نے کیریائٹ یہودیوں کے خلاف کافی کچھ لکھا، کافی کچھ. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ سن کے آپ سب کے حیران ہوں گے کہ یہودیت کے استادوں کے اندر جب 2 استاد جھگڑتے تھے ترجمے کے اوپر، تو آپ کو پتا کیا کرتے تھے؟ وہ گالی گلوچ نہیں کرتے تھے جیسے آج کرسچنز کرتے ہیں، گروپوں میں جا کے ایک دوسرے کو گالیاں دینا اور برا بلا کہنا اگر ان کی بات نہ مانی جائے، بددیانتی کرنا یا انہوں نے جو ہے ایک غلط زبان استعمال کرنی. ایسے نہیں کرتے تھے وہ لوگ، لیکن وہ یہ کرتے تھے کہ وہ یہودیوں کو ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے، اور وہ خط میں جو تھا ایک دوسرے کو تنقیدیں کرتے تھے، اور ان کی جو کتابیں ہوتی تھی نا جو انہوں نے لکھی ہوتی تھی ان کو وہ جلا دیتے تھے. یعنی وہ پکڑتے تھے وہ کتاب کو، غصے میں آ کے اپنے شاگردوں سے کہتے یہ کتاب کو جلا دو، اور وہ کتاب ان کی جلا دیتے تھے. اس طرح ان کے جھگڑے ہوتے تھے. ان کے جھگڑے ہوتے تھے علم کے اوپر، علم سے علم کا ٹکراؤ ہوتا تھا، قلم سے قلم کا ٹکراؤ، خط ایک دوسرے کو لکھنا، اپنی دلیل پیش کرنا اور غصے میں آ کے ان کے کتاب کو جلا دینا. یہ تھا ان کا عمل. یہ ریئیکشن تھی کہ جو کہ آج جو ترجمے کرسچین چرچوں کے اندر یا یہودی ایون سینیگوگز کے اندر جو چل رہے ہیں، عبادت گاہوں میں، ایون ادھر بہت ساری عبادت گاہوں میں جو ترجمے آج چل رہے ہیں، میں آپ کو آج ڈی فیکٹو، میں آپ کو آج پکی بات بتاتا ہوں، 99% وہ غلط ہیں ترجمے. 99% جتنے کرسچن مسیحی پاکستان کے اندر ہیں یا برصغیر ہند میں اندر ہیں یا دوسرے ملکوں کے اندر ہیں، میں آپ کو یہ 100% گارنٹی دیتا ہوں ان کا ایک کا ترجمہ صحیح نہیں ہے. ہو سکتا ہے جن میں سے ایک آدھ شخص ایسا ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، لیکن مجھے آج تک وہ ملا نہیں ہے شخص، ابھی شاید مل جائے. پاسبلٹی یہ ہے کوئی ایسا شخص ہو مسیحیت کے اندر جو ہمارے پرانے وقتوں کے ان چیزوں کو تھوڑا بہت سمجھتا ہو کہ نہیں ایسی چیز کسی وقت تھی. میں کہتا ہوں کہ آپ نے کبھی اس بات کا سنا بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے پہلے جو ترجمے تھے، شریعت کا ترجمہ، تورات کا ترجمہ، اس کے بعد نبیوں کا ترجمہ، جو کتابیں تھیں نبیوں کی، ان کے ترجمے لٹرل نہیں کیے جاتے تھے.
آج آپ لٹرل ترجمہ کر رہے ہو، آج آپ 1 پیٹر 2:24 کو پڑھتے ہو تو آپ پڑھتے ہو کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مرا، اور اس کا ٹرانسلیشن بھی آپ یہی کرتے ہو، اس کا تفسیر بھی آپ یہی نکالتے ہو کہ یسوع مرا۔ میں آپ سے یہ بول رہا ہوں کہ اس کا یہ ترجمہ ہے ہی نہیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ سب غلط ہو اس بات کے اندر کہ آپ اس کا ترجمہ جو لے رہے ہو وہ ہے نہیں، اور جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، اور میں آپ کو بتانے والا نہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کا استاد نہیں ہوں، جب میں آپ کا استاد نہیں تو میں آپ کو کیوں بتاؤں گا؟ اس لیے بس آپ کو میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ نہ تو وہ 1 پیٹر 2:24 کا ترجمہ ہے جو آپ لے رہے ہو لٹرلی، جو آپ پڑھ رہے ہو آپ وہی اپلائی کر رہے ہو ایک شخص کے اوپر، وہ ہے نہیں۔ ابھی آپ کے اوپر ہے، ابھی آپ کے یقین کے اوپر ہے، آپ کے جو ہے سوچ کے اوپر ہے، اور آپ کے فیصلے کے اوپر ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یسوع المسیح جو شخص تھا وہ آپ کے لیے مرا اور آپ کے لیے جیا، تو اس میں تو کچھ نہیں کر سکتا نا جی، میں تو نہیں کہہ سکتا نا آپ کو کہ نہیں جیا، وہ آپ کے لیے نہیں مرا یا آپ کے لیے نہیں جیا۔ میں تو صرف آپ کو یہی بتا سکتا ہوں کہ وہ جو ترجمہ آپ نے بنا لیا وہ ہے نہیں، البتہ آپ نے بنا لیا۔ میں بھی آپ کے آگے ایک بات رکھتا ہوں، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کے آگے ایک بات رکھوں گا، صرف چھوٹی سی بات۔ مجھے 100% سچ ہے، اس وقت تو آپ بہت سے لوگ برا منا چکے ہوں گے میں نے یہ باتیں کہی کیوں، کیونکہ آپ سینسٹیو ہو، بہت آپ سینسٹیو اتنے ہو کہ آپ جب گروپوں میں جاتے ہو تو آپ دوسروں کو گالیاں نکالتے ہو، سمجھے نا، آپ گالیاں نکالتے ہو، آپ اس طرح کے سینسٹیو ہو، اور آپ بد لحاظی کرتے ہو، کسی کے ساتھ آپ لحاظ نہیں کرتے، کسی کا گالیاں نکالنا، برا بلا کسی کو کہنا، یہ تو عام چیزیں ہیں آپ لوگوں کے اندر، یہ میں دیکھ چکا ہوں۔ اس لیے یہ بھی کہ یہ پاکستان میں نہیں ہے، کہیں اور ہے، یہ پاکستان کے اندر ہے، پاکستانی ہی کرتے ہیں یہ چیزیں۔ میرے جیسے لوگ جو باہر سے آتے ہیں نا وہ لحاظ کرتے ہیں کسی کا، پھر بھی آمنے سامنے ہو کے گالیاں نہیں نکالتے، نہ ہی دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں۔ پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اس لیے آپ کو میری باتیں بری لگیں گی تو لگنی بھی چاہیے، کیونکہ سچ ہے نا، سچ کرواہٹ جیسے ہوتا ہے، سچ ایسے ہوتا ہے وہ جو ہے نا زہر کی طرح لگتا ہے۔ جو لوگ جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں نا ان کو سچ زہر کی طرح لگتا ہے، کیونکہ ان کے جسم اتنے عادی ہو چکے ہیں جھوٹ کے۔ جو شخص نشے کا عادی ہو جاتا ہے اس کو نشہ ہی چاہیے، اس کو آپ دوسری خوراک نہیں دے سکتے، وہ مرنے والا ہو جائے گا، اس کو اگر نشہ نہیں ملے گا تو وہ اپنے آپ کو خودکشی کر لے گا۔ یہ مسئلہ ہے جی میرے بھائی، مسئلہ یہ نہیں کہ یہاں پہ سارے سچ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہو گئے ہیں، سچ سننے کے لیے بیٹھے ہو گئے ہیں۔ یہاں لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، انگلش میں بولتے ہیں ٹکل دیئر ایئرز، کہ ان کے کانوں کو کھجلا جائے، ان کو وہ سنایا جائے جو ان کو چاہیے۔ ٹکل دیئر کا مطلب جو وہ سننا چاہتے ہیں وہی ان کو سنائے، یعنی کہ اگر وہ سننا چاہتے ہیں کہ مسیح ان کے لیے مرا تو ان کو یہ بولے گا مسیح ہاں تمہارے لیے مرا، وہی سن کے خوش ہوں، ہاں جی میرے لیے مرا مسیح۔ اس کو ہم بولتے ہیں ٹکل دیئر ایئرز، انگلش کا ایک محاورہ ہے یہ بھی، لٹرلی ہم خارج نہیں کر رہے اپنے کان کی۔ اس لیے میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پہ وہ قوم ہے جو اتنی منافقت میں پڑی ہوئی ہے، اور میں ابھی اس میں مسلمانوں کو علیحدہ نہیں کروں گا، مسلمان بھی ادھر منافقت میں ہیں، لیکن ان کی منافقت اپنے ایمان سے ہٹ کے ہے۔ مقصد کہ ان کا ایمان یہ نہیں کہتا کہ آپ منافقت کرو، وہ منافقت کرتے ہیں، جگہ جگہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، لیتے ہیں رشوتیں، ان کا ہٹ کے ہے مذہب سے۔ آپ کا مذہب کے ساتھ ہے، آپ مذہب کے اندر منافقت کرتے ہو، کیونکہ آپ کے مذہب کے اندر بھی اجازت نہیں ہے اس طرح کی منافقت کرنے کی، لیکن آپ لوگ کرتے ہو، اور آپ سننا چاہتے ہو اسی منافقت کو میرے منہ سے، اور میں آپ کو سنانا نہیں چاہتا، اور جب میں آپ کو سچ بات بتاؤں گا آپ کو وہ بہت کڑوی لگے گی، تو میں شور ہوں کہ آپ مجھے گالیاں بھی نکالو گے، تو جتنی آپ گالیاں میری طرف بھیجو گے اتنی آپ کی طرف واپس جائیں گی، کیونکہ میرے سامنے تو شیلڈ ہے، اور میری شیلڈ تو وہ ریپیل کرے گی سب گالیوں کو، سب قسطوں کو، ہر چیز کو واپس بھیج دے گی، جو بھیجنے والا اس کے گھر واپس کر دے گی۔ ابھی میں آپ کے آگے صرف ایک سمپل چیز رکھتا ہوں، سمپل چیز، یہ ایک شہادت کے طور پر رکھ رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے میری بات کے اوپر چلیں، اور نہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے آپ کا جو ایمان چل رہا ہے اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں، اس کو آپ دور کر دیں، یا آپ کچھ اور بن جائیں۔ میں آپ کو کچھ بنانے نہیں ادھر آیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کی یہ سوچ سے کہ اگر آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ مسیح آپ کے لیے مرا ہے، ویلکم، کیری آن، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
لیکن میں صرف یہ آپ کے لیے ثبوت آگے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے پاکستان میں دیکھا ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ اس وقت پاکستان میں ایسے لوگ ہیں مسیحت کی فیملی کے اندر, میں باہر دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلمانوں کی, مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں ہیں, غریب لوگ ہیں ان میں بھی, بیماریاں ہیں ان میں بھی, یہ نہیں کہ ان میں نہیں ہے, لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہل کتاب بول کے بیٹھے ہوئے ہو. نہ تو آپ اہل کتاب ہو اور نہ ہی آپ میں سے بہت سارے لوگ سچ کے اوپر چلتے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں میں بیماری سب سے زیادہ, غریبی سب سے زیادہ, لعنت سب سے زیادہ, بے برکتی سب سے زیادہ. کیوں؟ اگر آپ لوگ سچ لے کے چل رہے ہو, یہ میرا ایک آپ کے آگے سوال ہے, اگر آپ لوگ واقعی سچ کے لے کے چل رہے ہو اور سچائی کے اوپر آپ اٹل ہو, تو یہ چیزیں کیوں, بیماری کیوں, لعنتیں کیوں, سوسائٹی میں عزت کیوں نہیں, وائی؟ ابھی اس کا جواب میں نہیں دینے والا آپ کے لیے, اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا. میں آپ کو اپنی بات بتا سکتا ہوں, میں کسی کی نہیں بتا سکتا, اپنی بتا سکتا ہوں. میری عزت بھی ہے اور شہرت بھی ہے خدا کی نظر میں, اور خدا کی نظر میں ہر جگہ میری عزت ہے. میں آپ کو آج ایک واقعہ سناتا ہوں اپنا صحیح زندگی کا, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کاہن کیا ہوتا ہے اور عزت کیا ہوتی ہے. آج میں بازار گیا اور بازار جا کے میں نے اپنی گاڑی وہاں پہ ایک جگہ پہ کھڑی کر دی, اور وہ جگہ جو تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جگہ جو وہاں پہ گاڑی نہیں کھڑی کرنا چاہیے وہ الاؤڈ نہیں ہے, حالانکہ ادھر کوئی سائن نہیں تھا. تو مجھے لگا کہ ادھر گاڑیاں دوسری کھڑی ہیں, میں بھی کھڑی کر دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. میں نے ایک پرنٹر خریدنا تھا بازار سے, تو میں بازار چلا گیا یہ سوچ کے, گاڑی میں نے انجانے میں وہاں پہ کھڑی کر دی. مجھے کوئی نشان نظر نہیں آیا, البتہ کوئی نشان تھا تو میں نے نہیں دیکھا. یہ میری سمجھنے میری غلطی تھی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ٹھیک تھا, میں غلط ہی تھا, مجھے نہیں وہاں پہ پارکنگ کرنی چاہیے تھی, میں نے پارکنگ کر دی اپنی گاڑی کی. میں کر کے پرنٹر لینے چلا گیا اندر, پرنٹر لے کے جب میں باہر آیا تو گاڑی میری غائب. تو ایک شخص وہاں پہ مجھے کہتا ہے کہ آپ کی گاڑی ادھر وہ پولیس والے لے گئے ہیں پولیس اسٹیشن, کیونکہ یہاں پہ گاڑی جو پارک تھی, ادھر جو دوسری جو گاڑیاں بھی پارک تھی ان کو بھی ساتھ لے گئے ہیں. تو وہ میں نے کہا کہاں سے ملے گی گاڑی؟ انہوں نے کہا وہ آگے پولیس چوکی ہے وہاں پہ آپ چلے جائیں. تو جی میں نے وہاں سے رکشہ کیا, میں وہاں پہ گیا اور وہاں پہ پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے اور گاڑی میری وہاں پہ کھڑی تھی سفید رنگ کی لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر. تو میں نے جیسے میں جا کے کھڑا ہوگا تو وہاں پہ آگے لائن لگی ہوئی تھی, 5-6 لوگ آگے لائن میں کھڑے تھے, ایک پولیس والا سب کے چلان درج کر رہا تھا. تو میں وہاں پہ جب کھڑا ہوگا تو مجھے دیکھتے ہی ایک دوسرا پولیس والا آیا. اس نے جو پولیس والا بیٹھا ہوا تھا اس سے کہا کہ بھائی ان کی وہ گاڑی ہے نا؟ اس کا ہاں. انہوں نے کہا کہ اب اس کو کیسے پتا چلا کہ وہ میری گاڑی ہے؟ آپ سوچیں, ابھی دیکھیں, آپ یہ بات سنیں اچھی طرح, اس کو کیسے پتا چلا یہ میری گاڑی تھی؟ میں نے تو نہیں کہا نا یہ میری گاڑی کھڑی ہے, اس نے بس اندازہ لگایا, خدا کی طرف سے لگایا یا کیسے اس کو خدا نے بتایا, اس کو پتا چل گیا یہ گاڑی میری ہے. وہ آیا میرے پاس, اس نے پیپر اس سے لیا بندے سے, اس نے مجھے آ کے کہا کہ پوچھا اوبیسلی کہ آپ کی گاڑی؟ میں نے کہا ہاں جی میری گاڑی ہے. اس نے کہا آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کا چلان نہیں کاٹ رہے. اور اس نے مجھے لائن میں بھی نہیں لگنے دیا, لائن سے ہٹ کے اس نے وہاں پہ پرچی چھوٹی سی بنائی 200 روپے کی. اس نے کہا ہم آپ کو کوئی چلان نہیں کر رہے, ہم آپ کو فائن بھی نہیں کر رہے, آپ کی گاڑی غلط جگہ پہ پارک تھی تو ہم لے آئے ہیں, تو یہ جی آپ صرف لوڈر والے کے 200 روپے دے دیں, بس یہی ہے آپ کا, بس اور کچھ نہیں. میں نے اس بندے کا شکریہ ادا کیا, اس کو 200 روپیہ دیا, اس کا کہا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ میری غلطی تھی, میں نے جو غلط جگہ پہ پارکنگ کی, اور خدا آپ کو برکت دے. میں اس کا ہاتھ ملا کے وہاں سے آ گیا, گاڑی پکڑی اور گاڑی میں پرنٹر رکھا اور گھر چلا گیا. مقصد کرنے کا کیا ہوا, وہاں پہ جتنے لوگ کھڑے تھے وہاں پہ لائن لگی ہوئی تھی, ایٹ لیسٹ وہاں پہ 7-8 بندوں کی لائن تھی. اگر میں دوسرے طریقے سے آ کے کھڑا ہوتا تو لائن میں کھڑا ہوتا, ہو سکتا آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا, پھر دو چار باتیں ان کی سننی پڑتی, 2-4 وہ مجھے گالیاں بھی نکالتے تو مجھے سننی پڑتی کہ میں نے غلطی کی ہے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, انہوں نے مجھے ہٹ کے, مجھے ایک علیحدہ بندہ رکھ کے میری عزت کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھے رسپیکٹ کرتے ہوئے مجھے کہا کہ دیکھیں بھائی یہ گاڑی آپ کی غلط جگہ کھڑی تھی اور ہم آپ کو چلان نہیں کر رہے ہیں, اس لیے ہم آپ کو صرف لوڈر کے پیسے لگا رہے ہیں اور کچھ نہیں. تو میں نے ان کے پیسے دیے, شکریہ ادا کیا اور وہاں سے آ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے خدا کی کاہنوں کے اوپر. میں ایئرپورٹ سے آیا, میرے پاس 4 سوٹ کیس سے بھرے ہوئے, لدے ہوئے تھے میرے سوٹ کیس,
50-50 पाउंड के 4 प्लस मेरा बैग था। मैं जब आया एयरपोर्ट के ऊपर, मैं अपने सूटकेस एक वहां पे जो कुली भाई खड़े थे उनसे कहा कि सूटकेस उतार लें, उन्होंने सूटकेस उतार लिए। मैंने कहा चलते हैं बाहर। वहां पे मैं सिक्योरिटी से गुजरा, जो इमिग्रेशन सिक्योरिटी है, मुझे पता है कि वो क्या हाल करते हैं लोगों का, आप शायद नहीं जानते। जो बाहर से लोग आते हैं उनका बहुत बुरा हाल करते हैं, वो कस्टम्स भी लगाते हैं चीजों के ऊपर, रिश्वतें भी खाते हैं, बहुत कुछ करते हैं वो। अलबत्ता मेरे साथ उन्होंने क्या किया, मैं जब आया उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं। मेरा किसी ने एक बैग को भी हाथ नहीं लगाया, और ये आज की बात नहीं है, ये हिस्ट्री है मेरी, मेरा कभी किसी ने बैग नहीं खोला। ये क्या है सारा कुछ, ये है खुदा की बरकत, इसको कहते हैं खुदा की बरकत, क्योंकि ये शरीयत की बरकत है। और मैं आपको शहादत की बात बता रहा हूं उस खुदा की जिसने हमें ये कहा था कि अगर तुम मेरे हुक्मों के ऊपर चलोगे तो तुम कौमों के ऊपर होगे, नीचे नहीं। तुम कर्जा दोगे, कर्जा लोगे नहीं। और मैं उन शख्सों में से हूं जो कर्जा देता है, लेता नहीं है, और कौमों के ऊपर हूं, नीचे नहीं। और ये मेरी जिंदगी में हो रहा है। ये कोई मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा किताबों से, ये हो रहा है मेरी जिंदगी में इस वक्त। लिहाजा मैं तो उस खुदा का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे अपनी शरीयत के रास्ते पे चलाया। मैं बहुत शुक्र अदा करता हूं उस खुदा का। अलबत्ता बाकी रह गई बात बाइबल की, तर्जुमे की, वो आपके ऊपर है। देखें मेरी जिंदगी में आज तक मुझे कोई बीमारी नहीं है, खुदा का शुक्र है बहुत, एक भी बीमारी नहीं है। मैं अमेरिका में गया, उन्होंने मेरी इंश्योरेंस करनी थी, और वहां पे उन्होंने नर्स घर में भेजी कि हम आपके 52 चेक्स करेंगे, 52 चेक करेंगे आपके इंश्योरेंस देने से पहले। लाइफ पॉलिसी $100,000 की लाइफ पॉलिसी थी, $1,00,000 की। मैंने कहा आए और करें चेक मेरे आके, वो आए और मेरे चेक किए 52 चेक्स, 52 चेक्स पास, एक चेक फेल नहीं हुआ। 100% हेल्थ। ये 100% हेल्थ आई कहां से? ये सिर्फ खुदावन की रहमत से आई है, खुदावन की शरीयत से आई है, और खुदावन के हुक्म पूरा करने से आई है। ये कोई मेरा बड़ा मार्का नहीं है कि मैंने जाके पता नहीं कोई पहाड़ चढ़ लिया और पहाड़ क्रॉस कर लिया, मैंने 70,000 सहबत रख लिए, 50,000 मैंने ईदें मना ली। नहीं, किसी चीज में से नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की रहमत है, उसके हुक्म को मानने का सिर्फ। इसलिए मैं इसकी शहादत दे रहा हूं सबको। अभी इसके बाद आप क्या करते हो इन नियतों का, ये आपके ऊपर है, ये मेरे ऊपर नहीं है। क्योंकि मैंने आपसे पहले कह दिया मैं आपकी अदालत करने नहीं आया यहाँ पे पाकिस्तान में। मैं सिर्फ अपने खानदान से मिलने आया हूँ, और कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, शागिर्द हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ प्यारे मेरे जो लोग हैं, उनको मैं मिलूंगा, उनसे जरूर मिलूंगा, उनसे जरूर मिल बैठूंगा, उनसे बातचीत होगी और बहुत कुछ शेयर होगा। बस इतनी सी बात है मेरे भाई। बाकी जो खुश रहें, सदा खुश रहें, खुदा आपको आबाद रखे और इस मुल्क को खुदा कायम रखे, और खुदा इस मुल्क में अच्छे लीडर्स भेजे जो इस मुल्क के लिए अच्छे अच्छे काम करें। ये मेरी जो है दुआ है इस मुल्क के लिए, और इस मुल्क के लोगों को खुदा खुशहाल रखे। आमीन वे आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। अगर मुझसे कहने में कुछ गलती हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। आपका जो एक भाई रबी साइमन होता। वासलाम, शुलाम शुलाम।